अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कहा जाता है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। टीएलपी के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हमें 2-3 दिन से सारी अपडेट्स देते रहे कि मुआहिदा तय पा रहा है, मुआहिदा तश्कील दिया जा रहा है। कौन कौन लोग उनके साथ थे? यकीनन 3 लोगों की जो कमेटी जो वजीर आजम ने बनाई थी, और ये कमेटी बेसिकली अप्रूव की थी टीएलपी वालों ने, कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी होंगे, अली मोहम्मद खान साहब होंगे और स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर होंगे। उनके मुज़ाकरात हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बहुत ही की रोल प्ले किया और वो ये भी बताते रहे कि जनाब हुकूमत की तरफ से पहले शायद कुछ बदएतमादी की फ़ज़ा मौजूद थी जिसकी वजह से मामला तय नहीं पा रहे थे। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि बाकायदा जो भी गारंटर्स हैं जिन्होंने भी दस्तखत किए हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ जो मौजूद थे मौलवी साहब, उन्होंने बताया अल्लामा साहब ने कि जनाब इन तीनों लोगों के दस्तखत तो मौजूद हैं, लेकिन और भी हमें मालूम है कि यकीनन किसी और के भी गारंटर एज ए गारंटर टीएलपी ने दस्तखत मांगे हैं। और उसके बाद एक ज़ैली कमेटी भी बना दी गई जो अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत टीएलपी के साथ अभी भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज भी बल्कि गवर्नर हाउस में रात को मुज़ाकरात हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बताया कि जनाब जब वो आज कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे, वापस गए, इस पूरी जो उन्होंने एक्सरसाइज की और माशाल्लाह कामयाब लौटे, और उन्होंने बताया कि जी ना किसी की हार हुई है ना किसी की जीत, और सरकारी जिसको कहा जाता है कि रिट, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये हम आपस में मुसलमान भाई थे और हम भी मुसलमान, तमाम मुसलमान आपस में बैठकर तमाम मामलात ऐसे तरीके से निपटा लिए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नाज़रीन, जो पिछले 5-6 दिन होता रहा, जो पहले लाहौर में पुलिस पे तशद्दुद हुआ और वहाँ 3-4 हमारे पुलिस के अहलकार शहीद हुए, उसके बाद सादोकी और मुरीद के दरमियान जो हुआ उसमें भी हमारे पुलिस जवान शहीद हुए, और आज एक अबू बकर जो हमारे एसआई थे पुलिस के, उनकी शहादत हो गई, और कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया था जिसकी वजह से वो आज शहीद हो गए। अस्पताल में थे और उन्होंने अपने वर्सा में 2 बेटियां और 1 बेगम छोड़ी है। हम ये नहीं पूछेंगे कि जनाब इन लोगों के जो जिनकी जाने गई, चाहे वो इस पुलिस की तरफ चाहे वो टीएलपी की तरफ से हो, हम ये नहीं पूछेंगे कि उनका आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनेगा। कहा यह जाता है कि जनाब जो संगीन जुराइम में मुलव्वस होंगे, जिस तरह जिन तशद्दुद किया और जिसकी वजह से लोगों की जान गई, उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन लोगों को पिन पॉइंट कैसे किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। जो मुआहिदा हुआ उसको बिल्कुल छुपा कर रखने का फैसला किया गया। अभी तक ना हुकूमत की तरफ से ना टीएलपी की तरफ से तो और उन्होंने वादा किया है कि जनाब ये बिल्कुल जो है इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक ज़ैली कमेटी जिसकी अली मोहम्मद खान सदारत कर रहे हैं वो उनसे मुज़ाकरात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास की सदारत की, जिसमें यकीनन मुआशी सूरत हाल और आइंदा हफ्ते जो एक इकनॉमिक रिलीफ पैकेज वो अनाउंस करने जा रहे हैं, उससे उन्होंने अपने कोर कमेटी के इजलास को एतमाद में लिया। और कलअदम तंजीम के हवाले से जो मामला हुए हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने, जो उलमाए कराम से मुलाकात हुई, उस पर भी कोर कमेटी को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने भी पार्टी रहनुमाओं को तहरीक लब्बैक के बारे बयानात से बिल्कुल रोक दिया, और जो उनके साथ मुआहिदा हुआ है उससे भी मुतल्लिक कोई बयान या कोई बात नहीं की जाएगी हुकूमत के किसी भी शख्स की जानिब से। यकीनन ये अच्छी बात है। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं कि जनाब जो अब तक बातें की जा रही थीं वफाकी वुज़रा की तरफ से कि जनाब एक जो सबसे अहम और बड़ी शर्त रखी जा रही थी टीएलपी की तरफ से, वो ये थी कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए
اور فرانس کی ایمبیسی کو بند کیا جائے, فرانس کے ساتھ تعلقات, جو جس قسم کی بھی باتیں ہمیں بتائی جا رہی تھیں, جس پہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ آن اوتھ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی فرانس کا جو سفیر ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے. لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب اس مطالبے کا تو سرے سے کوئی جواز ہی نہیں تھا اور یہ تھا ہی نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا بات کی, یہ ذرا سن لیں. جی, مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ جھوٹ تھا, سراسر جھوٹ تھا, اور جب حکومتی اہلکار جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں میڈیا پر آ کر, تو پھر اعتماد کی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, دوسری یہ میں نے آپ کو سارٹ اس لیے سنوا دیا کہ یاد رہے, کیونکہ جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو ہم اس کو دوبارہ بھی کوشش کریں گے آپ کو سنوائیں. آج قومی احتساب بیورو کے حوالے سے تیسرا ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے. اس کے تحت جو دھوکہ دہی اور فراڈ کے کیسز جو نیب کے سپورٹ کر دیے گئے تھے وہ اب واپس نیب کے پاس ہی چلے گئے ہیں. اور کیونکہ جو پچھلی دفعہ جو آرڈیننس آیا تھا غالباً 6 اکتوبر کو, اس میں وہ چیزیں ان سے لے لی گئی تھیں, اور پھر کہا یہ گیا کہ جناب وہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ جی بہت سارے لوگوں کو اس آرڈیننس کے ذریعے NRO دیا گیا, جس میں آصف زرداری, نواز شریف خاندان اور مریم عباس, شاہد خان, ان لوگوں کے, تو وہ ایک منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے جو تھے وہ بھی نیب کے پاس واپس چلے گئے ہیں. اور یہ جو ہے آج جو تیسری ترمیمی آرڈیننس آیا ہے نیب کا, اس کا اطلاق بھی 6 اکتوبر سے ہی ہوگا. اور جو ایک بڑا بات تھی کہ جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اختیارات ہوں گے نیب کو برطرف کرنے کے, وہ اب اختیارات واپس صدر کے پاس چلے گئے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے, اور ملکی معاشی صورتحال پر بھی, کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے اب بہت سیریس ایشوز بنتے جا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نے اس کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے وہ ایک اکنامک ریلیف پیکیج دیں گے اور قوم کو ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی. اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں. مجھے جوائن کیا ہے غزالہ سیفی صاحبہ نے, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی, پارلیمنٹیرین ہیں, MNA ہیں. بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ آپ کے وقت کا. رانا احسان افضل, ینگ پولیٹیشین, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی. میں اگر اجازت دیں تو میں غزالہ سیفی صاحبہ سے شروع کرنا چاہوں گا. غزالہ صاحبہ, آج ایک اور پولیس کانسٹیبل کی شہادت ہو گئی. ابو بکر ان کا نام تھا, 2 بیٹیاں اور بیوی ہیں. یقیناً حکومت کچھ نہ کچھ تو کرے گی ان کے لیے. چلیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پچھلے 6-7 دن میں جو تشدد ہوا, انہی میں سے ایک دن تشدد کا نشانہ یہ بھی ہوئے تھے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ جیت ہے, لیکن یہ جو انہوں نے بات کر دی کہ مطلب اگر کیبنٹ کا منسٹر اگر کابینہ کے حوالے سے یا خود بھی اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس طرح دیکھا جائے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو پوری حکومت کو جھوٹا قرار دے دیا. دیکھیے, میں اب ضمیر صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, گورنمنٹ کو بھی رسپانسبل سٹیٹمنٹس دینے چاہیے. جہاں تک منسٹرز کا تعلق ہے, ان کو بھی رسپانسبل سٹیٹمنٹس دینے چاہیے. اور پھر جہاں تک علماء کا تعلق ہے, ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاقیات کے ساتھ, انتہائی دھیمے لہجے میں, انتہائی صحیح طریقے سے میسج دینا چاہیے عوام کو. کیونکہ جہاں لوگ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کا اپنا ریپرزینٹیٹیو مانتے ہیں, اسی طرح علماء کو بھی لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو کہیں سے بھی اگر غیر ذمہ دارانہ کسی قسم کی بھی اگر کوئی اپروچ ہوتی ہے یا بات کہی جاتی ہے, تو اگر منسٹر ریپریمانڈ کیا جائے گا تو پھر علماء سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو منتشر نہ کریں اور انہیں آپ ایسے الفاظ سے بات کریں کہ جو آسانی پیدا کریں. اب اس میں انہوں نے سب گورنمنٹ کو کہہ دیا یا نہیں کہہ دیا, بات جو ہے اس کو آگے بڑھانا اور تفصیل میں لے جانا اور کسی قسم کے کانفلکٹ کو پریزنٹ کرنا میرے خیال میں میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. میں ایک ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہوں گی بنسبت اس کے کہ کانفلکٹ کریٹ کروں. بالکل غزالہ سیفی صاحبہ, آپ نے صحیح فرمایا کہ بالکل اس کنٹروورسی
کو مزید ہوا نہیں دینی چاہیے تاکہ ماحول زیادہ خراب نہ ہو. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اگر پرائم منسٹر نے جہاں اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنی حکومتی جو لوگ ہیں ان کو منع کیا ہے اس پر بات کرنے سے, تو وہاں پر جو کہ ان کی بنائی ہوئی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب, ان کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے تھا کہ جناب اب اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی بات نہیں کرنی, آپ کا کام مکمل ہو گیا, آپ نے ایک بہت اچھی پر اعتماد فضا پیدا کی جس میں جو ہے ایک باقاعدہ طور پر معاہدہ بھی ہو گیا ہے, اور اس میں سگنیٹریز کا ہمیں تو صرف 3 کا یا 4 کا بتایا جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہیں, لیکن شاید نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کسی اور کے بھی سگنیچرز ہوں گے. تو آپ کا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کو یا جو بھی میٹر کرتے ہیں لوگ ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل منسٹرز کی اس طرح تو بات نہ کریں کہ ان کے منہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ معاملات جس طرح آگے چلیں گے تو پھر دیکھے جائیں گے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کی کہ جب اگر یہ اگریمنٹ ہوا ہے کہ جو باتیں ہو گئی ہیں طے ان کو منظر عام پہ نہ لایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسی ڈیفیکلٹ سچویشنز بھی ہوں جن کو ہینڈل کیا گیا ہو دونوں سائڈ سے, تو یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کی کہ اس کو پھر لوگوں تک اس طرح سے نہ پیش کیا جائے جہاں پہ کہیں نہ کہیں خلش یا کسی قسم کی کوئی وہ رہ جائے. دوسری بات جو بات ہوئی آپ نے ہی کہی کہ یہ مسلمان ہیں ہم سب اور ہم لوگ مسلمان بھائی ہیں اور ہم نے آپس میں بیٹھ کے اس فیصلے کو کر لیا, تو مسلمان تو ہم ایک ہفتے پہلے بھی سب بھائی تھے بہن تھے, ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں اور اسلام کے نام پہ یہ ملک بنایا. خدا را اس کو تفرقوں میں نہ بانٹیے, خدا را اس کو لوگوں میں نہ تقسیم کیجئے کہ ہم کوئی اور دین والے ہیں, کوئی اور اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. اور یہ بار بار باور کرانے کی ایک مسلمان کو ضرورت نہیں ہوتی, اس کا عقیدہ اور اس کا جو اپنا طرز عمل ہے وہی انسانوں کو دکھاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. اور ہمیں یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم عاشقان رسول ہیں, ہم واقعی عاشقان رسول ہیں, تبھی تو ہم نے یہ ملک قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے نام پہ بنا. بالکل صحیح. مگر اس میں پھر دیکھیے اسلام کے نام پہ میں ذرا سا یہ کہنا ضرور امپورٹنٹ سمجھوں گی کیونکہ میرا ضمیر ورنہ مجھے اجازت نہیں دے گا کہ اگر ہم اسلام کے نام پہ تمام سٹیک ہولڈرز جس میں منسٹرز بھی ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز, بیوروکریٹس ہیں, اور اس کے علاوہ یہ علماء کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو کہ عزتدار لوگ ہیں جن کا احترام ہے معاشرے کے اندر, تو پھر یہ جو ہے خون خرابہ اور فساد اور سڑکوں کو توڑنا اور انسانوں کی بالکل عوام کو اور املاک کو نقصان پہنچانا یقیناً وہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا. بالکل صحیح. میں چاہوں گا کہ جی میں رانا احسان افضل صاحب کی طرف چلا جاؤں. رانا احسان افضل صاحب, کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد فواد چوہی صاحب آ کے بریفنگ کہتے ہیں کہ کس کی کیا مجال کہ وہ سٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو سکے, سٹیٹ کی ریٹ کو نہ مانے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ مطلب جتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز جو انوالو ہوتے ہیں وہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں. اس کے بعد بھی شیخ رشید صاحب نے جو بتایا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو اب اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پھر مفتی منیب صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو وفاقی وزراء مطلب عام نہیں انہوں نے لیے, اس سے پہلے وہ کسی ایک سوشل میڈیا پہ ان کا چل رہا ہے, انہوں نے ان کے نام بھی لیے اور وہ بات تو ہم ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن آج جو انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی بات کی کہ جناب یہ فرانسیسی معاملہ تو تھا ہی نہیں, تو یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی یہی ایشو اس وقت یہ نہیں تھا, لیکن اب سے 5 مہینے پہلے بھی اسی ایشو پہ وہ باہر آئے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو. 5-6 مہینے پرانی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہاں کریڈٹ دینا چاہوں گا اپوزیشن کو جس نے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا, مذہبی کارڈ نہیں استعمال کیا, یا ٹی ایل پی کی بہت زیادہ سپورٹ کے اندر نہیں آئے, یا پولیس کو جو ہے وہ گالم گلوچ نہیں ہوئے اور پولیس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اعتراضات نہیں اٹھائے. اس طرح جس طرح پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو وہ اس کلعدم جماعت کے حق میں بھی بولی, اور ایک آدمی نہیں بولا, مختلف لیڈران ان کے جو ہے ان کے حق میں فل فلیج آگے سپورٹ میں آئے,
ان کے فیور میں بولے, حکومت کے خلاف بولے, یہاں تک کہ چیف کی بھی ٹویٹ آئی اس کے اوپر کہ دونوں سائڈیں جو ہے وہ وائلنس بند کر دیں. تو میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مفاقات عمل ہے, اور ادھر یو ریپ واٹ یو سو, آپ جیسے کرتے ہیں ویسے بھرتے ہیں. تب بھی ہمارا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی یہ جو آپ نے باتیں کی کہ جو ان کا جو معاہدہ ہے وہ خفیہ ہے, اور ابھی وہ صحیح وقت پہ آ کے وہ جو ہے وہ بتائیں گے. تو جب پچھلے سال معاہدہ ہوا تھا وہ بھی خفیہ تھا, اور اسی معاہدے کی وجہ سے یہ تنازع جو ہے یہ اب اپنے 3rd ایپیسوڈ کے اوپر آ کے کھڑا ہوا ہے, اور تیسری دفعہ یہ اس سال میں جو ہے وہ ٹی ایل پی باہر نکلی ہے. تو اس کے اندر دیکھیں پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ پہلے بھی جب حکومت نے معاہدہ کیا اور ان کو گھر بھیج دیا تو اس معاہدے کے اندر وہ جو ہے فرانسیسی سفیر کے لیے بھی مان گئے تھے, اور اس معاہدے کے اوپر مانے نہیں تھے. رانا احسان افضل صاحب, اس میں یہ طے کیا تھا, شاید جو اگر غزالہ سیفی صاحبہ بہتر بتا سکتی ہیں, کہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اس معاملے کو فرانسیسی سفیر کے حوالے سے, اور وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ٹی ایل پی کو ماننا پڑے گا, جو کہ اس وقت شاید کل عدم تھی, آج بھی ہے, اور کل رہتی ہے نہیں رہتی یہ مجھے نہیں معلوم. بالکل اسی طرح ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ عمل نہیں کر پائے. پہلے تو یہ سوال تھا کہ وہ معاہدہ کس نے, پھر انہی کے وزراء کہتے ہیں کہ اس معاہدے کا جو ہے وہ وزیر اعظم کو نالج ہی نہیں تھا, اور پھر کچھ وزیر بعد میں کہتے ہیں نہیں نالج تھا, اور پھر دوسرا معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اس معاہدے کو کی پاسداری کی جائے گی. تو یہ جو ڈرامہ لگا ہوا ہے جس کے اندر یہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو ان کی سپورٹ میں تھی, پھر ان سے ایسے معاہدے کیے جن کو یہ پورا نہیں کر پائے, اور کر سکتے بھی نہیں تھے شاید, اور کرنا چاہیے بھی نہیں تھا, اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا تھا وہ بھی نہیں لایا, اور اب یہ دوبارہ خفیہ معاہدہ ہو گیا. اور جو ان کے سپوزٹلی جو نظر آ رہے ہیں کہ جو ہیڈ نیگوشیٹر ہیں حکومت سے, تو یہ دال نہیں گلی, تو پھر ان کو مفتی منیب کو لانا پڑا, اور جو ابھی نیگوشیشن ہیڈ کر رہے ہیں ان کی آپ نے زبان سن لی, دیکھ لیا کہ وہ حکومت کی نیگوشیشن کو کیا کہہ رہے ہیں. جو وزیر جو اس نیگوشیشن پروسیس میں شامل تھے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہماری پارٹی سے تو نہیں بلانگ کرتے, نہ یہ اپوزیشن سے بلانگ کرتے. ان میں سے صرف شیخ رشید صاحب ان سے ملے تھے, فواد چوہدری صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, اور شیخ رشید صاحب نے بھی ہمیں کچھ باتیں بتائی تھیں, اور خاص طور پہ انہوں نے بھی تبھی یہ کہا تھا, بڑے پرزور الفاظ میں کہا تھا کہ میں بالکل 100% صحیح بتا رہا ہوں کہ جناب فرانسیسی سفیر پاکستان میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک ڈیمانڈ ایگزسٹ کر رہی تھی ٹی ایل پی کی طرف سے, تاکہ جس کی بنا پر سٹنگ انٹیریئر منسٹر میڈیا کو, پوری قوم کو ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ جناب فرانسیسی سفیر ملک میں موجود نہیں ہے. لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ تو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, اور یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ جس طرح منیب الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ کچھ میڈیا میں لوگ بیٹھ کر یہ شاید چاہتے تھے کہ اسٹیٹ کی رٹ جو ہے منوائی جائے اور پرتشدد کارروائیاں کی جائیں, گولیاں چلائی جائیں. ان پر قطعی طور پر ہم یہ نہیں چاہتے تھے, اور آج بھی نہیں چاہتے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ دونوں جانب جو ہیں وہ عاشقان رسول ہیں, اور یہ ملک جس طرح منیب الرحمان صاحب نے بھی نعرے لگوائے ٹی ایل پی کے جلسے میں جا کے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو میں یقیناً یہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بھی میڈیا اس پر بات کر رہا ہے وہ اس دکھ سے کرتا تھا کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ جناب کل کوئی بھی کسی بھی طرح کی طاقت اور جتھا آئے گا اور اپنے جو جتنی بھی ڈیمانڈز ہوں گے منوا کر چلا جائے گا. اس سے عوام کو, لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے, املاک کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. اس تاثر میں یہ بات کی گئی تھی. لیکن اب مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بات کر دی وہ سچ اور جھوٹ کی ہے. یقیناً ہم نہیں جاننا چاہتے کہ جو معاہدہ ہوا ہے جب حکومت سمجھے گی یا جو بھی سمجھیں گے تو وہ پبلک کریں گے, تب اس پر بات کی جائے گی. لیکن قطعی طور پر یہ تاثر نہ لیا جائے کہ ہم چاہتے تھے کہ جناب سٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ پاور سے منائی جائے. یہ حکومتی لوگ ہی کہہ رہے تھے, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا, کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد بھی یہی کہا گیا تھا. یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی, ان کی طرف سے آ رہا تھا. اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے
کہ مذاکرات کیوں نہیں ٹائم پر شروع کیے جاتے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو تب اس پر بات کرتے ہیں. رانا احسان صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. اور دوسری بات جو ایک تاثر جنرلی یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی شاید کچھ مطلب میں نے تو اوپننگ میں ہی کہا تھا کہ all is well that ends well, تو do you see this coming to an end or there it's a beginning جو ہے of an end؟ یہ جو جن بوتل سے نکلا ہے اور اس کو نکالا گیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جب حکومت پہ تھے تو خاص کر کے ہمارے لیے یہ ساری تیاری کی گئی، اور اب یہ جو بے قابو ہوا ہے یہ تو معاہدے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ معاہدہ اب جب عوام دیکھے گی کہ کیسا معاہدہ ہے. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ یہاں جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی اور جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرے گی کہ جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جو بزنس لاسز ہوئے ہیں، جو پولیس والے جو ہیں جن کو گولیاں ماری گئی ہیں، تو کیا پچھلے معاہدے جو 2 معاہدے اس پی ٹی آئی حکومت نے کیے اس کے اندر تو عام معافی کے اوپر یہ مان گئے تھے اور 4th اسکیڈول سے بھی لوگوں کو نکالنا تھا. تو اگر اسی طرح کا معاہدہ ہوا تو وہ تو پھر اس چیز کو انکریج کرے گا، ڈسکریج نہیں کرے گا، اور آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید اس طرح کی اور جماعتیں بھی جو ہیں وہ سر اٹھائیں اگر اسی طرح کے معاہدے کیے گئے. تو یہ تو سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کیسا معاہدہ ہوا ہے. جب وہ پبلک کے سامنے آئے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ایک کنسرن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی ہے. اور لیکن رانا احسان افضل صاحب میں نے کوئکلی آپ سے یہ پوچھا تھا، غزالہ صاحبہ تو اس پر کمنٹ نہیں کریں گی تاکہ میں پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلوں، جو کہ اگر ایک فریق جنہوں نے معاملات طے کیے اور وہ آ کر کہہ دیں کہ جی جھوٹ بولا گیا ہے، اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، اور وہ کیبنٹ کے ممبرز، ریسپانسبل ممبرز نے بولا ہو، تو یہ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری حکومت کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں؟ اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ جو ان کے اپنے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا اس معاہدے کا جو پہلا معاہدہ تھا وزیر اعظم کو نہیں پتا چلا، پھر دوسرے نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کو پتا تھا، آپ ریپیٹ کریں. تو وہاں بھی بولا گیا. پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں تو ایک دن یہ کہتے تھے کہ حکومت کی ریٹ قائم ہوگی، دوسرے دن یہ نیگوسیشن کی بات کرتے تھے، اگلے دن پھر یہ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے. تو یہ ایک اپ اینڈ ڈاؤن چیز چلتی رہی ہے، کبھی یو ٹرن لیتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں مفتی منیب کو حکومت نے اپوائنٹ کیا نیگوسیشن کے لیے، اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ شاید اس میں حقائق ہوں، لیکن حکومت کو بالکل یقیناً جواب بھی دینا ہوگا. میں چاہوں گا کہ میں اگلے ٹاپک کی طرف چلوں. شہباز شریف صاحب نے جو نیب آرڈیننس ہے اس حوالے سے کیا کہا، غزالہ صاحبہ یہ سن لیں تو پھر میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہوں گا. جی غزالہ صاحبہ، 6 اکتوبر کے بعد ایک اور آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس پارلیمنٹ میں ہی لے جاتے، وہاں سے باقاعدہ بل، میرے خیال میں اس پر تو بہت سارے جو اعتراضات تھے اپوزیشن کے وہ آپ نے دور بھی کر دیے تھے، تو پھر دوبارہ آرڈیننس. یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس پہ میں کامنٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ بڑا ریاکشنری قسم کا انہوں نے کامنٹس دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بہت سارے ایلیگیشنز، اب میں ایک بڑا لفظ جھوٹ کا نہیں کہنا چاہتی بٹ وہ صحیح نہیں ہے. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں ریاکشن ٹو واٹ دا پرائم منسٹر سیڈ ارلیئر کہ ان کو این آر او نہیں ملے گا. تو این آر او کی پرائم منسٹر کو کبھی ضرورت ہے؟ اور این آر او کیوں چاہیے پرائم منسٹر کو؟ کیا انہوں نے سوچا ہے؟ ان کو تو چاہیے، کیونکہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جس طرح سے چلا آ رہا ہے معاملہ اس میں ان کو تو چاہیے این آر او، بٹ پرائم منسٹر کو کیوں این آر او چاہیے اور یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھا گیا، اس لیے اس کو لایا گیا، کیونکہ جب نیب کی ریلیٹڈ لاز اور نیب سے ریلیٹڈ جو مینڈیٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، اس لیے یہ کیا گیا ہے. صحیح. میرے ساتھ رانا احسان افضل صاحب، ذرا اگر آپ دیں تو میرے ساتھ شاہ خاور صاحب موجود ہیں، لائر ہیں، بہت سینئر، سابق جج بھی ہیں. شاہ خاور صاحب، یہ جو آج آرڈیننس آیا، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ
پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو NRO دیا ہے. جو میجر ڈیسیژن ہے وہ خاص طور پہ وہی کہ نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے واپس لے کر صدر کو دے دیا گیا ہے, اور لیکن جو طریقہ ہے وہ بنیاد وہی ہوگی جو کہ ایک جج کو ہٹانے کی ہوتی ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام منی لانڈرنگ کے کیسز جو تھے وہ اسی طرح چلے جائیں گے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی شاہ خاور صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو NRO ملا ہے یا نہیں ملا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ قانون کے ساتھ صریحاً مذاق ہے. دیکھیں آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے 6 اکتوبر کو ایک سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 لے کے آئے, اس میں آپ نے بہت سارے کیسز کو اسپیسیفکلی اس میں مینشن کر کے ان کو نیب کی جیورسڈکشن سے اور نیب عدالت کی جیورسڈکشن سے آپ نے نکال دیا, اور اس کے تحت بہت سارے فیصلے ہو گئے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس جو کہ 6 اکتوبر کو جو ہے وہ نافذ ہوا تھا, اس کے تحت بہت سارے فیصلے کر دیے, وہ متعلقہ عدالتوں کو انہوں نے بھیج دیے ہیں. اب یہ جو آج آرڈیننس آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس اینڈ اٹ شیل ٹیک افیکٹ فرام 6 اکتوبر 2021. یہ کیا, یہ تو مذاق ہے قانون کے ساتھ. دیکھیں آئین کا ایک آرٹیکل ہے 264 آئین پاکستان کا, وہ ڈیفائن کرتا ہے ایفیکٹ آف ریپیل. کوئی لا اگر ریپیل بھی ہو جائے تو جب تک وہ نافذ رہا ہے اس میں جتنے ایکشنز ہو چکے ہیں, جتنے لوگوں کے حقوق کریٹ ہو چکے ہیں, جتنے فیصلے ہو چکے ہیں, وہ پروٹیکٹڈ ہیں انڈر دی لا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے کچھ قوانین آپ ایسے بنا سکتے ہیں جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے, صحیح, لیکن اس میں آپ ماضی سے اطلاق صرف اس کا کر سکتے ہیں کہ جو کسی کے فائدے میں ہو, کسی کے مفاد میں ہو. جو کہ آپ ایک حق کسی کا کریٹ کر چکے ہیں اور آپ اس کو پھر ریٹروسپیکٹو ماضی سے اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. آپ کسی کے خلاف جو اگر ایک ڈیٹریمنٹل ایک حکم کر رہے ہیں یا ایک پروویژن لا رہے ہیں تو اس کا اس دن سے اطلاق ہوگا, ماضی سے نہیں ہوگا. اچھا شاہ خاور صاحب, کیسز واپس ہو چکے بالکل شاہ خاور صاحب, اگر ان کو جی نیب دوبارہ واپس اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں لائے گی اول تو وہ غیر قانونی ہوگا, صحیح, ورنہ ان کو چیلنج کر دیا جائے گا ہائی کورٹس میں, اور ہائی کورٹس جو ہے انٹرپریٹیشن کریں گی آرٹیکل 264 آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ مذاق ہے, مذاق نہیں ہونا چاہیے قانون کے ساتھ اس طرح. شاہ خاور صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک بارنگ دا ہالیڈیز اگر کوئی نیب عدالت میں فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں اور اس میں کسی کو بینیفٹ ملا ہے تو وہ 6 اکتوبر کی پوزیشن پر جانے کے باوجود وہ واپس نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں آ سکتا. یہی تو آرٹیکل جو 264 جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, صحیح, دیکھیں یہ قانون کو مذاق نہیں ہوتا. صحیح, آپ ایک دن کے لیے ایک قانون بنا ہے, آپ دیکھیں بہت سارے SROs ایشو ہوتے ہیں, آرڈیننسز آتے ہیں کہ آپ 120 دن کے بعد ان کو آگے ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی نہیں بناتے, لیکن اس وقت اس دوران جتنے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں انڈر دی لا. آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ آج ایک قانون پاس کر رہے ہیں, کل اس کا ایک امینڈمنٹ آرڈیننس لا کے پھر اس کو آپ انڈو کر دیں. یہ قانون کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. یہ انٹرپریٹیشن آف لا کا جو ہے یہ پورا ایک بھرپور چیپٹر ہے. ایگزیکٹلی. شاہ خاور صاحب, بالکل شاہ خاور صاحب, ایک چیز اور ذرا بتا دیں, وہ جو آیا تھا 6 اکتوبر کو اس میں بڑی مزیدار چیزیں تھیں کہ جی کیبنٹ کے ڈیسیژن کے حوالے سے ان کو کوسچن بھی لایا جائے گا, پرائم منسٹر کو, لیڈر آف دی اپوزیشن کو, ایکنک کو, ECC کو, اور پتہ نہیں کس کس کے فیصلے جو ہیں وہ چیلنج نہیں کیے جائیں گے. تو وہ وہیں پر موجود ہے جو سیکنڈ امینڈمنٹ میں آیا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں پھر بہت سارے بزنس مین کو جو ان کو فائدے ملے یا کیبنٹ کے ڈیسیژن سے, مطلب پھر وہ شوگر والا اور یہ جو بھی معاملات تھے, کیونکہ بہت سارے کیسز تو ابھی چل رہے ہیں. دیکھیں بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری جو کہ سیکنڈ امینڈمنٹ جو کہ 6 اکتوبر کو آیا تھا, یہ اس میں مزید ترمیم کی ہے یہ تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس سے, کہ اس میں پھر پک اینڈ چوز کا کانسیپٹ لیا گیا ہے. دیکھیں یہ قانون سازی کو مذاق نہیں ہے. اول تو مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس اس وقت جاری کیا جا سکتا ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور ایک ایسی ایمرجنٹ سچویشن آ گئی ہے.
ایک ایسی افتاد پڑ گئی ہے جس کے بارے میں راتوں رات یا اگلے دن قانون سازی ضروری ہے، تو پھر یہ صدر مملکت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک آرڈیننس نکالے. بالکل. ورنہ یہ آپ سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے تحت آپ جب ایک گیپ دیکھتے ہیں، میں صرف اس گورنمنٹ کو نہیں مورد الزام دے رہا ہوں، صحیح اس سے پہلے بھی گورنمنٹ یہ کرتی رہی ہے صحیح کہ وہ اپنی مرضی کا قانون جو پاس کرنا ہے صحیح. اس کو بہت بہت شاخاور صاحب، سوری معذرت سے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا، اور میں پھر رانا احسان افضل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا بریک کے بعد، اور اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ایمرجنسی کیا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا احسان افضل صاحب، صریحاً مذاق قانون کے ساتھ، شاخاور صاحب کہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو نیب کی پہلی آرڈیننس تھی اور پھر جو دوسری آرڈیننس ہے، یہ میلافائٹ کے اوپر جو ہے مبنی ہے. اس کے اندر ان کا اسپیسیفک ایجنڈا ہے جو یہ ڈرا کرنا چاہتے تھے. دیکھیں، نیب کا کام ہے آل اکراس اکاؤنٹیبلٹی کرنا، چاہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو. یہ دونوں آرڈیننسز اپنے آپ کو بچت کے لیے کہ ہم بچ جائیں آگے آنے والے احتساب سے. اور دوسرا دیکھیں، جو پی ٹی آئی نے جو چیئرمین نیب ہیں، آج وہ کنسلٹیشن سے اپنی نوکری نہیں کر رہے. ان کو اسپیسیفکلی پی ٹی آئی نے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ان کی نوکری میں توثیق کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے نوکری کر رہے ہیں. اسی طرح یہ پاورز جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ٹرانسفر کر دینا کہ چیئرمین نیب کے متعلق اگر اس کی کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک نیوٹرل ادارے کو جو ہے وہ ون وے ادارہ بنا رہے ہیں جو حکومتی ڈکٹیشن پہ چلے. تو یہ پوری عوام اس تماشے کو دیکھ رہی ہے. یہ بدنیتی اور میلافائٹ کے اوپر جو ہے مبنی دونوں آرڈیننسز ہیں. اور یہ مذاقہ خیز بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک آرڈیننس کے بعد دوسری لانا، جس طرح آپ کے لیگل ایکسپرٹ فرما رہے تھے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اسپیسیفک کیسز میں کوئی ایڈوانٹیج لینا تھا یا دینا تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے. تو یہ شاید تیسری آرڈیننس جو ہے وہ اس کے اوپر جاری ہوگی. صحیح. غزالہ سیفی صاحبہ، یقیناً نیب کے معاملات چلتے رہیں گے، مہنگائی کا ایشو بھی ہے اپنی جگہ، ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے مزید بہتر ہو جائیں بغیر کسی مشکلات کے. پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی خبریں ہمیں دے رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ اس کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور خوشخبری بھی دے دیں، کیونکہ مہنگائی سے عوام ابھی بھی پریشان ہے. کہنا چاہوں گی بس ایک ہی منٹ میں کہ شکر انہوں نے یہ تو مانا کہ نیب جو ہے کوئی نیوٹرل ادارہ ہے، جسے یہ آج تک نیوٹرل ادارہ نہیں مان رہے تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں میلافائٹ کوئی ہے. تو شکر ہے یہ تو انہوں نے مان لیا کہ نیب جو ایک نیوٹرل ادارہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پرائم منسٹر نے کوشش پوری کی ہے کہ کم سے کم ٹیکسز لیوی کیے جائیں، کم سے کم کوشش کی جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی پرائس ہائک ہے اس کو اپنی قوم کے اوپر کم سے کم اس کا برڈن ڈالا جائے. اور اسی کے لیے پیکج جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، اور اسی کو انشاءاللہ اچھی خبر یہی آئے گی لوگوں کے لیے کہ ان کو کوشش کی جائے گی کہ مہنگائی کی جو آگ پوری دنیا غزالہ صاحبہ، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات سن رہے ہیں. ویل وی کی ناٹ سے اینی تھنگ ابھی، جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا، اور پہلے سے میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتی، مگر یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، عوام کو اس سے فائدہ ہوگا. رانا احسان افضل صاحب، کوئی امید، کوئی آس؟ دیکھیں، جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اس کا ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر یہ جو ایس پی آئی انڈیکس ہوتی ہے انفلیشن کی، جو سینسٹیوٹی پرائس انڈیکس ہوتی ہے جو ویکلی انفلیشن کو میجر کرتی ہے، اس نے کہا کہ 40 مہینوں میں 54% انفلیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے، جو باسکٹ ہے ایس پی آئی کی پچھلے 40 مہینوں میں. اور پی ایم ایل این کے 60 مہینوں میں صرف 11% اس میں اضافہ تھا. تو اب آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں کہ کیا 40 مہینوں میں ضمیر صاحب آپ کی تنخواہ میں 54% اضافہ ہوا ہے؟ کیا عام آدمی کی تنخواہ میں یا اس کی انکم میں 54% اگر اضافہ نہیں ہوا، اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ رلائے گا پگلے کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے. اب اگر یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی دے دیتے ہیں، یہ احساس پروگرام کو بڑھاتے بھی ہیں، تو جو مہنگائی کا اور بدحالی کا طوفان ہے
میں یہ بڑے ہیوی ہارٹ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر شاید پھر بھی پورا نہ ہو سکے. جو معیشت کی تباہ کن صورتحال ہے اس کے اندر نہ عوام اپنا بجٹ بنا سکتی ہے. صحیح, ویری رائٹ. لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے بہتری کی طرف لے کے جائے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.